अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब के तारुफ़ के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में पेश हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर ये दावा किया कि हज़रत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और मसीह मसीह के तौर पर आप मबूस हुए हैं, तो अपने दावा की सदाकत के तौर पर आपने 3 कुतुब तहरीर फरमाई। सबसे पहले फ़तेह इस्लाम, फिर तौज़ीह मराम और तीसरे नंबर पर आपने इज़ालाए अवहाम तसनीफ़ फरमाई। नाज़रीन, इज़ालाए अवहाम आपने 1891 के आखिर में तसनीफ़ फरमाई। ये किताब जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कमोबेश 950 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। इस अहम तसनीफ़ में आपने वफ़ात मसीह के दलाइल और हयात मसीह के मज़ूमा दलाइल के रद्द के अलावा अहादीस में मसीह के बारे में नुज़ूल के लफ्ज़, इब्ने मरियम, दज्जाल, याजूज मजूज की पुरमारिफ तफसीर भी बयान फरमाई। इसी तरह इसके और अहम और काबिल कदर मज़ामीन जो हैं, उसमें मसीह की आमद-ए-सानी से क्या मुराद है, इसकी आपने तफसीर फरमाई। कुरान और हदीस के मकाम व मर्तबे का ज़िक्र फरमाया, जन्नत और दोज़ख और मसीह मौत की इलामात, मसलन ये कि वो सलीब तोड़ेगा, खिंजीर को कत्ल करेगा, 2 ज़र्द चादरों में वो उतरेगा, इन इलामात की आपने तशरीह फरमाई। इसी तरह मसीह और महदी के एक ही वजूद होने पर आपने अपने दलाइल जो हैं वो इसमें ज़िक्र किए। इल्हाम की बहस आपने इस किताब में बयान फरमाई। दरअसल हम कह सकते हैं कि इज़ाला अवहाम वफ़ात मसीह और मसीह मऊद और इमाम महदी की इलामात की तशरीह व तौज़ीह के एतबार से एक इंतहाई अहम तसनीफ़ थी। नाज़रीन, इस किताब का अहम और बुनियादी मज़मून तो मसला वफ़ात व हयात मसीह है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इसी किताब इज़ाला अवहाम में फ़रमाते हैं कि वाज़ेह हो कि इस रसाला इज़ाला अवहाम में उन तमाम सवालात का जवाब है कि जो अक्सर लोग कोता अंदेशी के रूह से हज़रत मसीह की हयात व ममात के मुतल्लिक़ किया करते हैं, और कुछ शक नहीं कि जो शख्स इस किताब को अव्वल से आखिर तक खूब गौर से पढ़ेगा, उसका कोई शुबा बाकी नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, इज़ाला अवहाम के तारुफ़ के सिलसिले में आज इस प्रोग्राम में हम इस मसला के एक अहम मौजू वफ़ात मसीह नासरी अलैहिस्सलाम पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिला में खाकसार के साथ जमात के 2 उलमा मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालों तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ मोहतरम नसीर अहमद साहब अंजुम हैं। तो कालू साहब, आपसे ये सवाल है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावा की बुनियाद ही दरअसल मसला हयात व वफ़ात मसीह है, क्योंकि जब आपने मसीह मसीह होने का दावा किया तो उलमा ने ये जवाज़ पेश किया कि जनाब, पूरी उम्मत का ये अकीदा है कि मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा मौजूद हैं और वही इस जगह इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मसीह नासरी की वफ़ात को साबित करने के लिए इज़ाला अवहाम में 30 कुरान करीम की 30 आयात से ये साबित किया कि मसीह फ़ौत हो चुके हैं। तो उनमें से किसी आयत के हवाले से आप इस मसले को वाज़ेह फरमाएँ। हुजूर ने जैसा कि आपने फरमाया, इस किताब में कुरान करीम की 30 आयात से इस्तिदलाल फरमाया। उनमें एक आयत सूरत मायदा के आखिरी रुकू पे मुश्तमिल है। उसे हुजूर ने वफ़ात मसीह के मसला में बुनियादी दलील के तौर पे पेश फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि इन आयात में, यानी सूरतुल मायदा के आखिरी रुकू में खुदा तआला फरमाता है, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कर उस वाक़या को जो ज़माना माज़ी में हो चुका। फरमाया ज़माना माज़ी में वाक़या ये हुआ
کہ عالم برزخ میں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ، آج کل تیری امت کے افراد تجھے اور تیری ماں کو خدا تسلیم کرتے ہیں، تم دونوں ماں بیٹے کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ خدا کی توحید کی بجائے میری اور میری ماں کی خدائی کا عقیدہ تسلیم کر لو؟ تو وہاں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے عالم برزخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے خدا، کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی تھی، تیری عبادت کی نصیحت کی تھی، اور جب تک میں اپنی قوم میں رہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے میری دی ہوئی تعلیم پہ عمل کیا، میری اور میری ماں کی خدائی کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنتا انتر رقیب علیہم، تو پھر میری وفات کے بعد میری قوم کی نگرانی تیرے سپرد تھی۔ اگر میری وفات کے بعد میری قوم نے میری تعلیم سے انحراف کیا ہے، توحید کا انکار کر کے مجھے میری ماں کو خدا مانا ہے، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ تو حضور اس آیت کو اس کتاب میں بار بار پیش کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم برزخ میں ہونے والی گفتگو میں خدا کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہی عذر پیش کیا کہ اے خدا، میری زندگی میں میری قوم میں شرک کا عقیدہ نہیں پھیلاتے، میری قوم میں تثلیث اور شرک کا عقیدہ میری وفات کے بعد پھیلاتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ مکالمہ اور قرآن کریم کے بیانات اور ہمارا مشاہدہ بتا رہا ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی ان آیات کے نزول سے بھی سینکڑوں سال پہلے عیسائی قوم میں تثلیث کا عقیدہ موجود تھا، لہذا تثلیث کے عقیدہ کی موجودگی اس مکالمے کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہی ہے۔ تو مولانا یہاں بنیادی لفظ جو ہے آپ نے استدلال کیا ہے اس کی بنیاد فلما توفیتنی ہی ٹھہرتی ہے، تو جو غیر جماعت لوگ ہیں وہ بھی تو اس آیت کو پڑھتے ہیں اور وہ اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں؟ مثلا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے فلما توفیتنی سے کہ جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، تو اس کا کیا جواب؟ اس سلسلے میں حضور نے اس کتاب میں بار بار بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لفظ توفی جو اس آیت میں قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے، یہ لفظ توفی قرآن کریم میں 25 مقامات پہ استعمال ہوئے، ان میں سے 2 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوا، اور باقی 23 مقامات ایسے ہیں جن میں بعض مقامات پہ انبیاء کی نسبت استعمال ہوا، بعض آیات میں مومنین کی نسبت استعمال ہوا، بعض آیات میں تمام انسانوں کے لیے استعمال ہوا، خواہ وہ اچھے تھے، خواہ برے تھے، نیک تھے، بد تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان 2 آیات کے سوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پہ مشتمل ہیں، باقی تمام آیات میں امت کے تمام فرقوں کے تمام علماء لفظ توفی کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا انسان کی روح کو قبض کر لینا اور اس کو وفات دے دینا۔ دوسری بات حضور یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سورۃ زمر کی آیت میں ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ خدا تعالیٰ جب بھی کسی انسان کی توفی کرتا ہے
تو وہ کس مفہوم پہ مشتمل ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خدا تعالیٰ جب انسانوں کی توفی کرتا ہے حین موتہا، موت کے وقت کرتا ہے، واللتی لم تمت، اور جس کی موت نہ آئی ہو فی منامہا، اس کی نیند کی حالت میں توفی کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس امر کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے انسان کی توفی کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا موت کی حیثیت میں یا نیند کی حیثیت۔ تیسری کوئی قسم، کوئی شکل کسی انسان کی توفی کی قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس بیان کی روشنی میں ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ لفظ توفی یا مارنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یا سلانے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بات کہ توفی کے معنی قبض روح کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جبکہ خدا کسی انسان کی توفی کرے، جیسا کہ علماء کے اعتراضات اس کتاب میں بیان ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس آیت میں توفی کے معنی یہ ہیں کہ فلما توفیتنی، اے خدا جب تو نے میرے جسم اور روح کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جسم اور روح سمیت تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، اس کے بعد میری قوم میں تثلیث کی خرابی پیدا ہو۔ حضور فرماتے ہیں نہ تو قرآن کریم کی کسی آیت سے، نہ کسی حدیث سے، نہ اہل عرب کے کسی شعر سے، نہ ان کی کسی نثر پہ مشتمل گفتگو اور مکالمے سے، نہ کسی لغت کی کتاب سے، کسی ایک بھی مقام پہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ جب کسی انسان کی توفی کرے تو اس مقام پہ وہ لفظ توفی کا جسم پہ قبضہ کرنے کے مفہوم میں استعمال ہوا۔ فرمایا میں نے اس سلسلے میں پوری تحقیق کر لی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان، کوئی عالم قرآن کریم کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یا اہل عرب کے کسی شعر سے، ان کے کسی بامحاورہ گفتگو کے فقرے سے یا کسی لغت کی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ جب خدا تعالیٰ کسی انسان کی توفی کرے تو وہ قبض روح کے علاوہ قبض جسم کے مفہوم پر مشتمل ہوتی ہے، تو فرمایا میں 1000 روپیہ انعام اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس تحقیق کی بنیاد پہ حضور نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ تو مولانا یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری امت کے جو اکثر علماء تھے، وہ علم رکھنے والے تھے، وہ جب آسمان پر جانا مانتے ہیں تو کیا انہیں لغت کا یہ علم نہیں تھا جو اصول ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اور چیلنج اس پر 1000 روپے کا رکھا ہے، تو انہیں لغت کا علم نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ لغت کا علم تو تھا، لیکن ایک غلط عقیدہ تراش لیا گیا بعض حالات کے تحت، تو پھر اس کی خاطر لفظ توفی کے مفہوم کی تعویلیں ہو رہی تھیں۔ چنانچہ حضور نے اس کتاب میں اس بات کو بیان فرمایا کہ مفسرین لفظ توفی کی تعویلیں کرتے ہیں، اور وہی مفسرین اس آیت کے تحت توفی کا معنی موت بھی بیان کرتے ہیں، نیند بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر قبض جسم کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سب سے بنیادی رہنما کسی آیت کی تفسیر کے لیے بڑا بنیادی وہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ آج امت کے علماء قرآن کریم کے بعد حدیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری کو سب سے اولیت کا مقام دیتے ہیں، اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب ہم صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو مختلف کتابوں میں تقسیم کیا ہے۔
کسی حصے کا نام وہ کتاب الصلاۃ بیان کرتے ہیں، کسی کا نام کتاب الصوم، کسی کا کتاب الحج، کسی کا کتاب الفتن، کسی کا کتاب التفسیر۔ مختلف کتب میں اپنی کتاب کو تقسیم کرنا اور اس عنوان کے نیچے احادیث کو درج کرنا، اس سے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو حدیث مثلا کتاب الحج میں بیان ہوئی ہے، اس حدیث کا کتاب الحج میں اندراج اس بات کا پیغام ہے کہ اس حدیث پاک میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ جس حدیث کو وہ کتاب التفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا کتاب التفسیر میں اندراج یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اس حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں سورۃ المائدہ کی ان آیات کے باب کے نیچے ایک حدیث درج کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس حدیث کا اس آیت کے باب کے نیچے اندراج پانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ حدیث حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سورۃ المائدہ کی ان آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ خدا کے فرشتے میرے صحابہ میں سے بعض افراد کو دوزخ کی جانب گھسیٹے لیے جا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ تو میرے صحابہ تھے، تم انہیں دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہو؟ تو خدا کے فرشتے مجھے یہ جواب دیں گے انکا لا تدری ما احدث بعدک، کہ اے خدا کے حبیب تجھے پتہ نہیں انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا۔ انہم لم یسالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جب تو ان سے جدا ہوا تو یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ تیری تعلیم پہ قائم نہیں رہے، یہ تیری تعلیم اور تیرے دین سے انحراف کر گئے تھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا کے فرشتے مجھے یہ خبر دیں گے کہ یہ افراد میری وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِیسیٰ ابْنُ مریم، کہ پھر جس طرح خدا کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، میں بھی اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں اور میری امت کے ان افراد کے انحراف کے بارے میں یہی جواب عرض کروں گا کہ کنتُ علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ جب تک میں ان کے اندر موجود رہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے انحراف نہیں کیا، یہ میری تعلیمات پہ قائم تھے۔ فلما توفیتنی، اور اے میرے اللہ جب تو نے مجھ کو وفات دے دی، کنتا انتر رقیب علیہ، تو اس زمانے میں ان کا نگران نہیں تھا، اس زمانے کے حالات کی میں گواہی نہیں پیش کر سکتا، پھر تیری نگرانی تھی، تو سب سے بہتر جانتا، تو میری وفات کے بعد میرے صحابہ میں سے ان بعض افراد کا میری تعلیمات سے انحراف کرنا مجھ پہ اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اس آیت کے تحت اندراج یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس حدیث پاک میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی ہمیں یہی تفسیر سمجھا رہے ہیں کہ جو مفہوم میرے صحابہ میں سے بعض افراد کے گمراہی اختیار کرنے کا ہے، وہی مفہوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ان آیات میں
عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد کی گمراہی اختیار کرنے کا۔ تو اپنی امت کو سمجھا دیا کہ جیسے میری قوم کے بعض افراد میری وفات کے بعد گمراہی کی لپیٹ میں آئیں گے، میری وفات سے پہلے نہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد ان کی وفات کے بعد گمراہی کا شکار ہوئے تھے، ان کی وفات سے پہلے نہیں، کیونکہ مشابہت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں کے حالات ایک جیسے ہوں۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد تو ان کی وفات سے پہلے گمراہ ہوئے تھے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد آپ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئے، تو پھر یہاں پہ دونوں قوموں اور دونوں نبیوں کے واقعات میں مشابہت باقی نہیں رہتی۔ تو پھر اس واقعہ کو، ان آیات کو اس واقعہ پہ، ان آیات پہ چسپاں کرنا بے محل قرار پائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ان آیات کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بہترین تفسیر ہے۔ تو تفسیر رسول سے بڑھ کر اور کوئی تفسیر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات ہے کہ اسی باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے بہت پیارے تھے، اسی بخاری میں لکھا ہے کہ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے علم قرآن سکھائے جانے کی دعا کرنا ایسی محبت و پیار کے ساتھ، اور اس دعا کا خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانا، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی کا مفہوم بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی 2 آیات ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ بیان ہوا ہے۔ ایک یہی آیت سورۃ المائدہ کی اور ایک سورۃ آل عمران کی، جس میں الفاظ متوفی کا کے آئے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے یہاں پہ عجیب نکتہ پیدا کیا کہ سورۃ مائدہ کی آیات کے باب کے اندر پہلے حدیث رسول پاک درج فرمائے، اس کے بعد صحابی رسول جن کے حق میں دعائے نبوی شرف قبول پائی خدا کی بارگاہ میں، ان کا فرمان درج کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا مفہوم کیا بیان فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس متوفی کا ممیت کا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ کے توفی کے لفظ استعمال کرنے کا مفہوم موت کے مراد، اور ابن عباس کے اس بیان کردہ توفی کے مفہوم موت کے سوا وہ کسی صحابی کا مفہوم بیان نہیں کرتے کہ کسی اور صحابی نے ابن عباس کے اس ترجمے سے اختلاف کیا ہو۔ گویا وہ یہ مفہوم پیدا کر رہے ہیں کہ توفی کا مفہوم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے وفات ثابت ہوتا ہے، اور کسی اور صحابی کا ابن عباس کے ترجمہ سے اختلاف نہ کرنا گویا اجماع صحابہ کا پیغام دے رہا ہے کہ تمام صحابہ کے نزدیک مسیح علیہ السلام کے لیے لفظ توفی کا استعمال موت کے مفہوم میں ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، حضور اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے معراج کے دوران آسمانوں کی سیر کرائی، آپ کی تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے معراج کے نظارے بیان فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق بیان فرمایا۔ یہ تو بیان فرمایا کہ میری تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، ان کے حلیے تک بیان فرمائے کہ فلاں کی رنگت ایسی کی، فلاں کا قد ایسا تھا، فلاں کے بال ایسے تھے، اور کئی فرق بیان کیے۔ لیکن کسی ایک حدیث میں بھی آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو زندہ جسم خاکی میں نے آسمان پہ دیکھا تھا، اور باقی تمام نبیوں کی وفات یافتہ
रूहों के साथ मुलाकात हुई थी। छोटे छोटे फ़र्क बयान करना और इतने बड़े फ़र्क को बयान ना करना बताता है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोयत थी वो एक ही थी। तो हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज में आसमानों पर ईसा अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया की मुलाकात को एक ही तर्ज पे बयान करना बताता है कि आप अपनी गवाही हमें ये बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम समेत तमाम नबियों की वहाँ पे रूहें देखी थीं, जिसमें खाकी ज़िंदा जिस्म वहाँ पे नहीं देखे। तो हुजूर फरमाते हैं कि एक मुसलमान गवाही दे दे कि मैंने चाँद देख लिया, उस गवाही की इतनी अजमत है कि एक मुसलमान की गवाही पे एतबार करके हम पूरे 30 दिन रोज़े रखने को तैयार हो जाते हैं। तो फरमाया जहाँ हमारी उम्मत का बानी हबीब किबरिया सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही दे कि मैंने शब मेराज में आसमानों पर ईसा अलैहिस्सलाम समेत तमाम नबियों को एक ही हालत में देखा, उस गवाही का हम कैसे इनकार कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। नसीर साहब, आपसे ये सवाल करना है कि अभी जैसा कि कुरान मजीद की आयात के हवाले से बात हुई थी कि 30 आयात जो हैं वो फ़ातिह मसीह को साबित करती हैं, एक आयत पर बहस अभी हुई। तो उलमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इनकार करने की वजह एक ये बताते हैं कि जनाब पूरी उम्मत का इजमा है इस बात के ऊपर कि मसीह नासरी ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं और वही आएंगे। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ एक दावा किया है, तो इसके बारे में क्या रोशनी हुजूर ने अपनी किताब में फरमाई? यानी मसीह अलैहिस्सलाम की अपनी जिस्मानी आमद की बजाय उनके किसी मसील की शक्ल में आना, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ बात है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ पहली बात तो ये है कि इजमा उन अमूर में नहीं होता जो इल्म गैब से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन पेशगोइयाँ हैं, ये आइंदा के हालात के मुतल्लिक़ हैं, इनमें इजमा होता ही नहीं है। ये मुसल्लमा उसूल है कि इजमा इज्तिहादी अमूर में होता है। तो पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो इल्म गैब से ताल्लुक़ रखती है उस पर इजमा का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात यह है। और दूसरी बात कि इस दावा, ये उलमा का एक दावा है, इसका जायज़ा लेना चाहिए कि इजमा कहाँ हुआ और किस रंग में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बानी उम्मत हैं, जो शारे अलैहिस्सलाम हैं, वो जिस इजमा से खारिज हो जाएं उस इजमा की हैसियत क्या रह जाती है। लाख इजमा इस तरह के हों और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो उस इजमा की कोई हैसियत नहीं। फरमुदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपने समात फरमाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इजमा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ है कि मसीह आसमान पर गए हुए हैं और वापस आएंगे, तो इसलिए उस इजमा की हैसियत ही कोई नहीं रह जाती। अब तीसरी बात आगे ये चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने हुजूर से तरबियत हासिल की थी और तरबियत का ऐसा रंग पकड़ा था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया आकर सोने की डली बन गए थे, उनके हालात ही अक्सर बदल गए थे, उन्होंने सारी दुनिया को फिर आगे उलूम सिखाए। तो उनका हम जायज़ा लेते हैं कि वो इस इजमा में शरीक हैं या इसके अलावा कुछ वाक़या रूनुमा हुआ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उस मौके पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसको पेश करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा का गम के मारे बुरा हाल था और बाद सहाबा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके मुतालिक लिखा है बुखारी शरीफ में कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारे नबी फ़ौत नहीं हुए बल्कि आसमान पर गए हैं और वापस आएंगे और मुनाफिकीन का कला कमा करेंगे और फिर वफ़ात पाएंगे। अब अजीब ये सूरत हाल है कि मैयत सामने पड़ी हुई थी और इसके बावजूद हज़रत उमर ये कह रहे थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए थे, जब आप आए आपको पता चला, आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत को बोसा दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला तुझ पर 2 मौतें हरगिज़ जमा नहीं करेगा। सहाबा को जमा किया और एक खुतबा इरशाद फरमाया
اس خطبہ میں آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ کس بات کی تردید کرنا مقصود تھی؟ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ اس بات کی تردید کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور استدلال یہ کیا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور آپ سے پہلے تمام رسول جو آج تک مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے کوئی رسول بھی آسمان پر نہیں چڑھا اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ وہ دلیل بنتی ہے۔ اگر یہ دلیل نہ سمجھی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا استدلال ہی باقی نہیں رہتا جو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اگر جتنے صحابہ وہاں پر جمع تھے اور وفات نبی کا موقع تھا، جتنے مدینہ میں صحابی تھے، کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ اس خطبہ کو سننے کے بعد ہوتا کہ نہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انہوں نے آنا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر سوال اٹھانا تھا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے، تو آپ کس آیت سے استدلال کر رہے ہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے اگر حضرت عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو ہمارا آقا جو زیادہ شان رکھتا ہے وہ کس طرح فوت ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی صحابی کا یہ اعتراض نہ اٹھانا، کسی کمزور ضعیف سے ضعیف کتاب یا روایت میں بھی اس بات کا موجود نہ ہونا، بلکہ اس کے الٹ موجود ہونا کہ تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دلیل کو تسلیم کر لیا۔ اور حضرت عمر کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ آیات پڑھا کرتے تھے لیکن آج اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ انہوں نے مان لیا کہ جس طرح پہلے تمام انبیاء میں سے کوئی نبی بھی زندہ آسمان پر نہیں گیا اور اس نے واپس نہیں آنا، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر نہیں گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ آیت قرآنی قد خلت من قبلہ الرسل سے آگے یہ فرماتی ہے افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس نے خلت کے لفظ کو محدود کر دیا، اس کے معنی متعین کر دی ہیں کہ کس طرح خلا پرانے انبیاء کا ہوا دو طریقوں سے، یا طبعی وفات کے ذریعے یا قتل کے ذریعے۔ یہاں کوئی استثناء موجود نہیں ہے آیت میں کہ سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے جن کا زندہ جسم کے سمیت رفع ہو گیا، آسمان پر اٹھا لیے گئے، بلکہ آیت وضاحت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ تمام جتنے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے گزرنے کے دو ہی طریق تھے، یا طبی وفات انہوں نے پائی یا بعض کو ان میں سے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی اجماع کی بات کی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بعد کے زمانے کا ہے جب امت میں گمراہی کا دورہ ہو گیا تھا، لیکن یہ وہ دور ہے جو ہدایت کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور تھا۔ تو صحابہ کا یہ پہلا اجماع ہے جو اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سب سے پہلا اجماع ہوا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کوئی آسمان پر نہیں ہے جس نے واپس آنا ہو، اور اسی طرح ہمارے آقا بھی آج وفات پا چکے ہیں۔ گویا ہم اس کو اجماع کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ نظریہ کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے یہ اجماع کہلا ہی نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات ہیں، پھر صحابہ کی جو تفسیر ہے اس کی، اور اس کے اوپر جو اجماع انہوں نے کیا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ بلکہ عجیب بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ صحابہ کے بعد جو اجماع کا دعویٰ کرے اس نے کفر کیا، اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ اعتراضات پیش کر رہے ہیں کہ جی ساری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں اور وہ خود جسمانی شکل میں دنیا میں آئیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں بھئی یہ کیسی بات ہے کہ تمام صحابہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع ہی اس بات پر کر رہے ہیں، جیسا کبھی نصیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو گئے، آپ سے پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، لہذا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور آپ بھی دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ بڑی تفصیل سے جزاکم اللہ، آپ دونوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر اظہار خیال فرمایا۔
تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ازالہ اوہام کے کچھ اور موضوعات پر ابھی کچھ اور گفتگو کرنا بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔